अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है नन्हे दोस्तों। अरसा हुआ मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह दलेर था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर घने जंगलों में शिकार खेलने जाता। एक दफा गर्मी का मौसम था। बादशाह का दिल शिकार खेलने को चाहा। हुक्म की देर थी, तमाम इंतजामात हो गए और बादशाह शिकार के लिए निकल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कई शेर, चीते और बारहसिंगे शिकार किए। शाम हुई तो ये शिकारी काफिला वापसी के लिए चल दिया। अभी आधा सफर भी न तय पाया था कि बादशाह को एक निहायत खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने फौरन कमान में तीर जोड़ा और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर कमान से तीर निकला, उधर हिरन चौकड़ियां भरता भाग खड़ा हुआ। निशाना खता हो गया तो बादशाह गुस्से में आ गया। उसने घोड़े को ईड़ लगाई और हिरन के ताक़ुब में चल दिया। मुहाफिज और वजीर वगैरह भी पीछे पीछे लपके, मगर बादशाह तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उनकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार हिरन का निशाना लेकर तीर चलाए, लेकिन हिरन को एक भी न लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा जंगल में उतरने लगा। हिरन के बस निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और ईंट लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीर दी। किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और भयानक जंगल में औरत कहाँ से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबरा गया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मुमकिन है कोई मजलूम औरत हो। रोने की आवाज़ करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतर आया और लगाम थाम कर उसकी तरफ बढ़ा। दरख्तों के झुंड में एक पुराना कुआं था, जिसकी मुंडेर पर एक निहायत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद और बाल सुनहरी थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने नज़दीक जाकर बड़े नर्म से लहजे में पूछा, ए खातून, तू कौन है और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। मुझे बताओ, किसने तुम पर जुल्म किया? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो चचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में खूनखार जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर रहम आ गया। बादशाह ने उसे अपनी मलका बनाने का फैसला कर लिया। उसकी पहली मलका तो कई साल पहले फौत हो चुकी थी। बादशाह ने नगीना को घोड़े पर बिठाया और वापस चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए, जो उसे ढूंढते फिर रहे थे। बादशाह के साथ वापस महल में लौट आए। अगले दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलकाए नगीना बन गई। घर घर खालिस घी के चिराग चलने लगे। हर तरफ नौबतें और नकारे बजते रहे। हर आला और अदना खुशियां मना रहा था कि बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। शहजादे रहमान को भी बहुत खुशी हुई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया, मगर नई मलका आने के कुछ ही अरसे बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा था। शहजादा रहमान, वजीर आज़म और दूसरे दरबारी बड़े परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। हत्ता के बादशाह बीमार होकर चारपाई से लग गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा रहमान बौखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के ममालिक से हकीम मंगवाए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा,
یہی نہیں پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بابا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادہ رحمان نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ اسی کا انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، بیان سے تلوار نکال کر لہرائی اور گرجا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا، پھر میں کیا کروں؟ شہزادے نے کہا۔ نجومی بولا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل میرے پاس ہے، میں تمہیں خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت ہی کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک نہیں لگی تھی، آپ اطمینان رکھیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسہری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔
ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی لے کر پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اسے زمین پر ایک لوٹ لگائی، اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کے بجائے ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سب سے بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال تھا کہ درست ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف تو نہیں تھا، بلکہ وہ محل سے باہر جانے والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ محل سے باہر جانے والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہو لی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی پھنکار تھی وہ، جسے بیک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، اور پھر ایک نہایت ہی بڑا استہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعائیں نکل رہی تھی۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شوروں کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ شاخی زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرتناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے کھاتے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی۔ ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاریں سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر رہے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔
اس نے شیشناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا، ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم کر دی۔ شیشناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکارے مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پہ تیر چلا کر ناگ کو بھی ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بدنصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیشناگ کے غار کی طرف آ نکلے تھے، اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیشناگ کا پھن خنجر سے چیر کر باہر نکال لیا۔ سانپ کا منکا ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکتا ہوا بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیشناگ کے منکے کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال سے ہی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ وہ ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن کو اتنی اونچی جگہ پر رکھا ہوا تھا، اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس سے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادہ رحمان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض ہے۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ رحمان نے شیشناگ کے منکے کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ منکے نے فوراً ناگن کا سارا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑ چڑ کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔